اے خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے کر نئے اور ابدی عہد کے بھید کو مستقل بنیاد پر قائم کیا۔ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو مقدس بنا اور ہمیشہ ہماری حمایت کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ تشریف رکھیں، ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ بن باب کی 12ویں آیات۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بندیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح وہ تیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونبل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانی۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے مطلوب، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی ہم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مقبول سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تعداد اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، اور خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی۔ پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا، وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برا کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اس سے لے گئے، اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کی قبر میں رکھا، اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا
और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया। तो भी खुदावन को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का जरिया किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज हो और खुदावन का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिक बंदेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठाएगा। इसलिए मैं बंदेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बंदेरों के गुनाह उठा लिए। वो बदकिरदारों का शफी है। आपके नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जमाती ज़रूर का जमाती जवाब है। मैं
तेरे हाथों में सौंपता अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवा कर फरमा, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हो, मज़बूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। मेरे बाप मेरा नीरो तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी और अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस ठहरा। अजीजों, हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रानियों के नाम 4 बाब 14 था 16 और फिर 5 बाब 7 से 9 आयात तक। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम कायम आज़म है, यानी यसू इब्ने खुदा, जो इकरार से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा कायम आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिंद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्को के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और जरूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मुंह मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसी की गर्जे बेटा था, तो भी उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस ठहरा। आप कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम। सारे गाँव सनम बढ़ेगी, सारे गाँव सनम बढ़ेगी, तारीफ़ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ़ खुदा के बढ़ेगी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सोबतों का तज़किरा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक है खुदावंद तेरी अंजील हो। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदमून के पार गया, जहां एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशरों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो?
उन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनके साथ खड़ा था, और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मलकूस था। मगर यस्सु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यस्सु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के काहिन आजम कयाफा का सुसर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी। कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यस्सु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आजम में जान पहचान थी, और वो यस्सु के साथ काहिन आजम के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आजम से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आजम ने यस्सु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यस्सु ने मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने की जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यस्सु को तमाचा मारकर कहा, तू काहिन आजम को ऐसा जवाब देता है? यस्सु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे बांधा हुआ कयाफा काहिन आजम के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिन आजम के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया।
और फौरन मूर्ख ने बांग दी। तब यीशु को कैफा के पास से किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसह खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम उस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह हो? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ आकर कहते रहे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। तब यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया।
तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना किया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। उस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जबत्ता कहलाता है, मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसह का तहरिया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़े, बल्कि इस पर कुर्रा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन खुलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्दों को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज के सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा
और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की, जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने बाले से उसकी पसली छेद दी, और फिर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी थी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच क्या है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि इसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता का कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उसने छेदा है। बादशाह यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब गुड़ और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबू के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई रखा न गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। आज के दिन और खजूरों के इतवार को हम यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा अंजील मुकद्दस से पढ़ते हैं। और इस साल जब खजूरों के इतवार पर यह तज़किरा पढ़ा गया, तो ये मरकज़ की इंजील से पढ़ा गया। और आज जो तज़किरा पढ़ा गया है, ये यूहन्ना की इंजील से पढ़ा गया है। और इसमें उन तमाम तर वाक़यात को दर्जा ब दर्जा दोहराकर याद किया गया है। और इसको पढ़ने का मकसद कलीसिया का ये है कि हम यीशु मसीह के सलीबी सफर में कहीं पर किसी चीज को, किसी नुक्ते को मिस ना कर दें, बल्कि हम हर बार उनको याद करके उससे जुड़े हुए अपने एहसासात और अपने ईमान को और ज्यादा पुख्तगी और मजबूती दें। जब हम यीशु मसीह की सलीब पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, तो पहली बात जो सलीब है, जरूर उस पर भी ध्यान और ज्ञान करना चाहिए। सलीब को तारीख के पैराए में अगर देखें, तो सलीब एक मलाउन यानी कि एक लानती और सबसे ज्यादा इंतहाई किस्म की सजाओं में से एक सजा थी। ये उन लोगों को दी जाती थी जो इंतहाई नौयत के मुजरम थे,
پر اس طرح کے الزامات تھے کہ جس جیسے جرم اور ممکن نہیں. ایسی سزا دینے سے مراد یہ تھا کہ جسے یہ سزا دی جائے وہ اور اس کو کے حوالی اور جو بھی اس سے تعلق رکھتا ہے ان کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے. اس لیے عموماً جب صلیب دی جاتی تھی تو اس کو ایسی جگہ پر لگایا جاتا تھا جہاں سے آنے اور جانے والوں کو دیکھنے میں آسانی ہو. ایک گڑھا کھود کر اس شخص کو جسے صلیب دینا مقصود ہو اس کو اس کے اوپر لٹکا کر یا تو اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو باندھ دیا جاتا تھا یا پھر میخوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں سوراخ کر کے اس کو اس صلیب کے ساتھ جڑ دیا جاتا تھا اور پھر اسے کھڑا کر کے اس گڑھے کے اندر صلیب کو پھینکا جاتا تھا اس طرح سے کہ وہ شخص جو ہے اس کو تکلیف پہنچے. اور پھر کوشش یہ کی جاتی تھی کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے اس کا انتقال ہو جائے تاکہ وہ زیادہ دنوں تک اس پر لٹکا نہ رہے. اگر کسی کو زیادہ اذیتناک سزا دینی مقصود ہوتی تو پھر اسے وہ زندہ صلیب کے اوپر لٹکاتے. لیکن اگر کسی کے ساتھ تھوڑی نرم گوشہ رکھتے تھوڑی سی نرمی کرتے تو اس کو پہلے مارتے مارنے کے بعد سے صلیب پر لٹکاتے تاکہ اس کی صلیب کے دوران موت نہ ہو بلکہ وہ صلیب پر صرف عبرت کے نشان کے طور پر لٹکا ہو. یسوع مسیح کے دور میں اور اس سے پہلے کی تاریخ میں صلیب جو ہے یہ ڈاکوؤں کے لیے اجنبیوں کے لیے اور انتہائی قسم کے مجرموں کے لیے مخصوص تھی. بعض اوقات لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بھی یہ سزا کے طور پر حکمران استعمال کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح کے دور میں جو حکمران تھے رومی ان کے اپنے شہریوں کے لیے صلیب کی سزا نہیں تھی بلکہ ان کے علاوہ دوسروں کو یہ سزائیں سزا کے طور پر دی جاتی. لہذا جب یسوع مسیح کو یہ صلیب دی جاتی ہاں ایک اور بات کہ جس کسی کو بھی صلیب دینا مقصود ہوتا وہ اپنی صلیب جس کے اوپر اس کو لٹکایا جائے گا اس کا ایک حصہ خود اٹھاتا اور اس جگہ تک لے کے جاتا جہاں پر اس کو صلیب پر مصلوب کیا جائے گا تاکہ اس کو اپنی سزا کا مرنے سے پہلے بوجھ بھی اٹھانا پڑے. لہذا یسوع مسیح کو اس تناظر میں صلیب دی گئی. یسوع مسیح کو یہ تصور کیا گیا کہ یہ انتہائی قسم کا مجرم ہے اور اس نے گناہ جو اس کے اوپر الزام لگائے گئے وہ یہ تھے کہ اس نے خدا پر نافرمان خدا کی توہین کی ہے, بلیسفیمی کی ہے. دوسرا اس نے اس دور کی جو حکومت ہے, حکومت وقت جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اس نے ہیکل کی بے حرمتی کی ہے. لہذا کیونکہ اس نے یہ سب جرم کیے ہیں اس لیے اس کی سزا صلیبی موت ہے اور اس کو صلیب دلوانے والے جو اس پر الزام لگاتے ہیں وہ غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے تھے, اپنے قبائلی طور پر, نسبی طور پر یہودی, اور وہ لوگ تھے جو بہت سارے اس کے معجزات کے گواہ تھے. وہ جو اس کے ساتھ راہ میں جاتے ہوئے جہاں پر اس نے غریبوں کو 5,000 کو 4,000 کو کھانا کھلایا, ان لوگوں کو یہ بہت سارے لوگ ان میں سے تھے. لہذا یہ اس اچھی باتوں اور اچھے کاموں سے واقف تھے.
اب یسوع مسیح پر یہ ان الزامات کی وجہ سے یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، اور یسوع مسیح کو گرفتار کروانے کے لیے جو شخص آتا ہے وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک خاص شاگرد ہے۔ یہ صلیب کا کوئی واقعہ، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کا واقعہ صرف یسوع مسیح کے صلیب پر لٹکنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ صلیب کا واقعہ یسوع مسیح کو روز اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کس طرح سے کہ جب یسوع مسیح اندھوں کو بینائی دے، جب کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے، جب وہ ہیکل کو پاک اور صاف کرنے کی بات کرے تو اس پر الزام لگایا جائے، اس کو رد کیا جائے، اس کو اس کے اپنے جن کو وہ اپنے دل کے قریب رکھتا ہے وہ جب اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، جب وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جب وہ لوگ اس کے خلاف جھوٹی منصوبہ بندی کریں، جب اس کے خلاف سازش کریں، جب اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کریں کہ اس کے نہ کیے ہوئے نہ کہے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے، تو ایسی صورت میں ذہنی طور پر جو تناؤ ہوتا ہے وہ کسی صلیب سے کم نہیں ہوتا۔ لہذا یسوع مسیح اپنی یہ صلیب جو ہے یہ تو اس وقت سے اٹھا رہے تھے جب نے لوگوں کی اپوزیشن کا، مخالفت کا سامنا تھا، لیکن اب اس کا عروج آیا ہے کہ وہ تکلیف جو ذہنی طور پر ذہنی تناؤ اور اضطراب اور ایموشنلی ہرٹ کی صورت میں تھی، اب وہ ظاہری صورت میں نظر آنے لگی ہے۔ لہذا یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اس کو پکڑوائے گا۔ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ کوئی آپ کا سب سے قریبی ساتھی ہو اور وہ کسی نہ کسی طرح پیسوں کے لالچ میں یا کسی بہکاوے میں آ کر، یا اسے اگر روحانی طور پر بھی سوچ رہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، آپ کے کیا بیتی ہے اس کا اندازہ شاید ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ شخص لگا سکتا ہے جس کو اپنوں سے پھٹ لگے، جس کو اپنوں سے زخم لگے۔ لہذا یسوع مسیح کا اپنا ساتھی اس کا منہ چومتا ہے اور اسے نشان کے طور پر ٹھہراتا ہے کہ جس کا میں منہ چوموں وہ یسوع ہے، وہ مسیح ہے، اس کو پکڑنا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکڑنا۔ لہذا یسوع مسیح کو اس طرح گرفتار کیا گیا اور اس پر کیس چلا، اور اس کیس کے دوران اس کو اس طرح سے ذلیل اور خوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسی کے بڑے بڑے میدان میں، بڑے ہجوم میں کسی کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کرنا، اس کے منہ پر تھوکنا اور اس کو کوڑے مارنا، یہ جسمانی تکلیف ہی نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ ذہنی تکلیف بھی ہے۔ جتنے بندے کے آنسو باہر سے نکل رہے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آنسو اندر گر رہے ہوتے ہیں، جتنے خون کے بوندیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اس سے کئی بڑا خون جو ہے وہ بندے کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی تذلیل۔ اشعیاء نبی 40ویں باب سے لے کر 55ویں باب تک 4 مرد غمناک کا ذکر کرتا ہے، اور ان مرد غمناک میں جو ہم یہ تصور کرتے ہیں روحانی طور پر کہ وہ سب کے سب خدا یسوع مسیح پر پورے اترتے ہیں، اور یسوع مسیح کو لوگوں کے درمیان رد کیا ہوا، ترک کیا ہوا، متروک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا اس قدر اذیت ناک، ہولناک، کڑپناک اور دردناک قسم کی تکلیف کے لیے یسوع مسیح کو صلیب دینے سے پہلے ہی صلیب کے درد اور تکلیف میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔
ایک اور بڑی ذہنی قسم کی تکلیف وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی جرم کیا ہو اور آپ کو اپنے جرم کیے کی سزا ملے تو کم از کم آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کا نتیجہ جو بنتا تھا وہ مجھے ملا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو اور آپ کو اس کے عوض برائی کا سامنا کرنا پڑے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ برا ہو تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے جس کے درد کو بیان لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لہذا یسوع مسیح پر وہ الزام لگا کہ یہ کفر وہی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس ہیکل کو ڈالو میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا، یہ اپنے آپ کو کیسر سے بڑا کہتا ہے. یسوع مسیح نے ان میں سے کوئی بھی جرم نہیں کیا. نہ کیے ہوئے جرم اور نہ کہی گئی باتوں کے نتیجے میں یسوع مسیح کو مسلوب کرنے کا حکم دیا گیا. جو حکمران تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کی یہ سزا نہیں بنتی، اس لیے یسوع مسیح کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ ابن خدا کو چاہتا ہے جو کچھ اس کے حق میں لکھا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن اس شخص کے لیے اچھا ہوتا تو وہ پیدا ہی نہ ہوتا جس نے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے سارے معاملات میں معاونت. لہذا یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. حکمران تو اپنے ہاتھ بھی دھو دیتے ہیں کہ اس جرم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، حالانکہ رومیوں کی طرف سے ہی یہ صلیبی موت دی جاتی. لہذا یسوع مسیح کو ان کے سزا دینے کے دستور کے مطابق اپنی صلیب اٹھا کر اس مقام تک جانا تھا جس مقام پر اس کو مصلوب کیا جائے گا. لہذا یسوع مسیح نے وہ صلیب اٹھائی. اس دوران اس کے اپنے ساتھی اس کے ساتھ نہیں تھے سوائے چند عورتوں کے جن میں اس کی ماں سب سے زیادہ آگے تھی. یہ صلیب جو ہے یسوع مسیح ظاہر صلیب کے بوجھ تلے ہے، لیکن اگر ہم تصور کر سکیں چند لمحوں کے لیے یہاں پر زیادہ تعداد ماؤں بہنوں کی ہے، اگر ہم تصور کر سکیں کہ وہ عورتیں بالخصوص ماں مریم جو سارے جلوس میں جہاں پر بڑی قسم کی آوازیں کسی جا رہی تھی، جہاں پر کہا جا رہا تھا صلیب دے صلیب دے، جہاں پر اس کے خلاف بڑے نعرے مارے جا رہے ہوں گے، وہاں پر ایک مدھم سی آواز ہو سکتا ہے اس کی ماں کی تھی، میرے بیٹے پر رحم کرو. ہو سکتا ہے ہم اس کے دبی آواز میں ایک آواز یہ بھی تھی کہ کوئی میرے بیٹے کو بچائے. ہو سکتا ہے ان سارے شور میں سے ایک آواز یہ بھی تھی کہ میری جان لے لو لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا اس کا بیٹا بوجھ چلے گا اس سے زیادہ بوجھ اس کے کندھوں پر تھا. وہ اپنے بیٹے کو سامنے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ موت کے قریب. اس کی آواز اس سارے شور میں تصور کیجئے کہ اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا. یہ وہی دور ہے جب عورتوں کو تو مردم شماری میں بھی گنا نہیں جاتا تھا، عورتوں کی گواہی کو نہیں مانا جاتا تھا. اس صورتحال میں اتنے بڑے شور میں جہاں پر لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تماشا دیکھ رہا تھا، وہاں پر ہو سکتا ہے چند اس کی ماں اور چند خواتین رو رو کے کہتی ہوں گی کہ کوئی ہماری پکار کو سنے، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے، کوئی اس کے ساتھ چلا جائے، کوئی اس کے بوجھ کو ہلکا کرے، تھوڑا کوئی اس کو پانی پلائے، کوئی اس کا آنسو پہنچے، کوئی اس کا خون کو سمیٹے. یہ ساری آہیں سستیاں اور پکاریں وہ اپنے دل میں لے کر اس جلوس میں چلتی جا رہی ہیں، اور وہاں پر طرح طرح کی آوازیں نکل رہی ہوں گی. لہذا جب صلیب کے مقام پر پہنچے، میں نے درمیان میں آپ کو بتایا کہ جب اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، جب اپنے انکار کرتے تو اس کی تکلیف
بے حیا ہیں، اب صلیب کے مقام پر کھڑے ہیں، اپنے جو ہے وہ بہت دور کہیں کھڑے ہیں، پتہ نہیں اس وقت کی کیا صورتحال و کیفیت ہو سکتی ہے۔ لہذا یسوع مسیح کے کپڑوں کو اتارا جاتا ہے، اس پر پورا ڈالا جاتا ہے اور اس کو کوڑے مار کر اس کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ کوڑے مارنا یہ اس بات کے لیے ہوتا تھا کہ اس کی موت جلدی ہو جائے، زیادہ دیر تک وہ صلیب پر لٹکا نہ رہے، بلکہ یہاں تک کیا جاتا تھا کہ صلیب پر لٹکا کر اس کی ٹانگوں کو توڑا جاتا تھا تاکہ اس کی صلیب موت جلدی ہو جائے اور اس کو زیادہ اذیت میں نہ رہنا پڑے۔ اس سارے منظر میں اب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ جو صلیب کے منظر پر تشریح کرنے والے ہیں، مختلف دریافتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، اس کے کوڑے لگنے کے بعد، ہاں یہ جو کوڑے تھے، یہ کوڑے جو ہیں یہ چمڑے کی کے ساتھ بنے ہوتے تھے اور ان کے آگے لوہے کی میخیں لگی ہوتی تھی، چمڑے کے بنے ہوتے تھے اور آگے اس کے لوہے کی میخیں لگی ہوتی تھی، اور یہ کوڑا لگنے کے بعد جہاں پر لگتا تھا اس کے بعد وہاں سے گوشت کو نوچتا اور باہر نکلتا تھا، اور اس طرح سے یہ زخم صرف جلد پر نہیں رہتا تھا بلکہ یہ جسم کے اندر تک جاتا تھا، اور اس کیفیت میں زخم باہر سے دکھائی کم دیتا ہے لیکن اندر زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگے؟ 39 کوڑے لگے۔ یہ جو ہے کسی بھی مجرم کو دی جانے والی کوڑوں کی سزا کا سب سے ہائیسٹ ہے، سب سے زیادہ، لہذا یسوع مسیح کو 39 کوڑے لگ چکے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کوڑے کس طرح کے بنے ہوئے تھے، اور اس صورتحال میں جسم جو ہے وہ چھلنی ہوگا، تو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جتنا یسوع مسیح کا جسم سے چھلنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ذہنی اور جذباتی طور پر اندر سے چھلنی ہے، لہذا اس صلیب کے اوپر اس کو لٹکایا گیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو صلیب کے اوپر پھینکنے کا کوئی پھولوں جیسا کوئی مہر بڑے پیار بڑا طریقہ کار تو نہیں ہے، اس کو دھکے دے کر اس کے اوپر پھینکا گیا، اور پھر جو کیل ہے 9 انچ کا، 9 انچ کیل جو ہے وہ تقریباً یہ سائز ہے، اس کو یہاں سے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں یہاں پر صلیب کے اوپر بھی جو نشان ہوتا ہے وہ یہاں پر ہتھیلی کے اندر کیل نہیں لگائے گئے تھے، یہاں پر کیل لگائے گئے تھے تاکہ یہاں پر جو چلنے والی نسیں ہیں وہ بھی کٹ جائیں، اور اس کا جسم جو ہے وہ صلیب کے اوپر لٹکا رہے، اور بازوؤں کو ایسے ڈھیلا نہیں رکھا گیا، بازوؤں کو کھینچا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعرات کو یسوع مسیح رات کے وقت پکڑے گئے ہیں، پوری رات کے وقت کچہری لگی ہے، پوری رات میں یہ سارا کام ہوا ہے، اور اگلے دن دوپہر 3 بجے تک یسوع مسیح کا سارا کیس اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور 3 بجے جا کر وہ صلیب پر لٹکائے گئے۔ اس سارے دوران، سارے عرصے کے دوران نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بلکہ ذہنی کوفت کی وجہ سے، جسمانی تھکن اور اس کی وجہ سے ایک ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے جس میں منہ خشک ہوتا ہے، جسم خشک ہوتا ہے، پسینہ نکل کے جسم کے اندر سے نمکیات ختم ہوتی ہیں، یہ میڈیکل کی زبان میں ہے۔ اس دوران جسم آلریڈی خشک ہو چکا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ سخت ہو چکی ہیں، تھکاوٹ سے کریمپ پڑ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں جب صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کو بازوؤں کو کھینچ کر سیدھا کیا گیا ہے، جس سے ہڈیاں جو ہیں ان کو کھچاؤ اور تناؤ ان میں ہوا ہوگا، پانی جسم میں سے خشک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے زبان جو ہے وہ خشک ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں بات چیت کرنا
انتہائی مشکل بلکہ ناممکن سی بات ہے۔ اس صورتحال میں جسمانی طور پر اتنا دباؤ ہے تو اس دوران آنکھیں جو ہے وہ خود بخود بند ہو رہی ہیں۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا، اگر آپ رات بھر جاگے ہوں تو صبح آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ ادھر گرنے ہوتے ہیں ادھر۔ لہٰذا یہ سارا منظر جو ہے جمعرات کی رات سے لے کر اب جمعہ پورا آفٹرنون تک 3 بجے تک سحر تک کا یہ سارا منظر ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور الٹا یہ ہر طرح کا دباؤ برداشت کیا اور اب سلیپ پر اس کو لٹکایا گیا۔ اور وہاں پر جب لٹکا دیا ہے تو یسوع مسیح کے سامنے بالکل قریب انجیل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے مطابق لکھا ہے اور مقدسہ مریم اس کی سلیب کے نیچے کھڑی تھی۔ آپ اندازہ کریں، اب تکلیف ایک سلیب کے اوپر ایک کی جان نکل رہی ہے اور ماں کی سلیب کے نیچے جان نکل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک کی جان سلیب پر نکل رہی ہے، ایک کی جان سلیب کے نیچے نکل رہی ہے۔ اس کی جان اس لیے نکل رہی ہے کہ اس کو کیلوں کی نرہیں لگی ہیں، سلیب پر لٹکایا گیا، اتنا جسمانی اور جذباتی اور ذہنی کوفت دی گئی ہے اور اس کا سارا نتیجہ ماں پر پڑا ہے اور یہ سلیب کے نیچے سلیب پر لٹکی ہے۔ دیکھنا کچھ منہ سے کہتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا۔ یہ ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے جسمانی طور پر چلے جانے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ مقدسہ مریم کا جوڑے رکھا ہے، بنائے رکھا ہے کہ میں نہیں رہا لیکن میرے بعد تیرا تعلق، تیرا رشتہ میرے والا ہی میرے شاگردوں کے ساتھ قائم رہے۔ اور اس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر جان۔ ہم اکثر گڈ فرائیڈے کے موقع پر یا روزوں کے آخری عشرے میں ہم یسوع مسیح کے آخری 7 کلمات پر دھیان و قیام کرتے ہیں، اور یہ سارا منظر جو میں نے بیان کیا ہے وہ 7 کلمے اسی کا نچوڑ ہے کہ یسوع مسیح نے جانتے ہوئے بھی 7 ایسی باتیں کی جو کہ گولڈن ورڈز آف جیسس ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات یسوع مسیح نے کہی ہے، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک پوری انجیل ہے، یسوع مسیح کی پوری انجیل کو اس میں پرویا جا سکتا ہے، یسوع مسیح کے پانے کے پورے مقصد کو اس میں پرویا جا سکتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو ناسمجھی میں گناہ کر رہے ہیں، خدا سے یسوع مسیح نے ان کے لیے معافی اور کفارہ چاہا، ان کے لیے خدا سے معافی مانگی، ان کے لیے خدا سے رحم اور معافی کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے گڈ فرائیڈے کے اوپر اس بات کو یاد کر لینا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، ہر طرح کے گناہ کرنے والوں کے لیے تسلی اور امید کی بات ہے، ہر ایک کے لیے معافی، کفارے اور رحم کی بات ہے، گناہ گاروں کے لیے۔ اس لیے یہ دن مبارک ہے، نجات کا دن ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کے لیے موت کا نشانہ بن کے مصلوب ہو کے ان کے لیے توبہ اور کفارے اور رحم کا دروازہ کھول دیا۔ یسوع مسیح نے اسی کے سے جڑی دوسری بات 7 لٹکے ہوئے ڈاکوؤں کو ان کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص جسے دنیا رد کر رہی ہے، ایک شخص جو اپنے گناہوں کی دنیا میں کیے گئے گناہوں کی سزا کا مرتکب ہے اور وہ سزا پا رہا ہے، اس کو یسوع مسیح کہہ دیتے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے اس کے اس اکنالجمنٹ پر، اس اقرار پر کہ اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ ایک لمحے میں اس نے مسیح خداوند کو پہچانا ہے، مسیح خداوند نے اس کے لیے بھی یہ درد ہو دیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آج کا دن نجات کا دن ہے۔ ایک عمل جو نیک عمل ہے، ایک عمل جو ایمان میں کیا گیا ہے، وہ بھی خدا کی نظر میں ہماری پذیرائی کر سکتا ہے۔ ایک عمل بھی اچھا اگر ہم کریں وہ بھی ہماری زندگی کے پرانے سارے داغوں کو دھو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ
سمجھنے والا دماغ ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو، قبول کرنے والا دل ہو اور اقرار کرنے والی زبان ہو۔ یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اپنے شاگرد سے جسے وہ پیار کرتا تھا، ان دونوں کو ایک نشان کے طور پر، علامت کے طور پر کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا۔ یہ کنیکشن بنا دیا، رابطہ بنا دیا ہے کہ مقدسہ مریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کے شاگردوں اور اس کے شاگردوں کی مناسبت سے پوری کلیسیا کی ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن اور تعلق ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آخری کلمات میں صرف دوسروں کے بارے میں بات نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے باپ سے بھی، اپنے باپ کے ساتھ بھی، جس کی مرضی کو وہ پورا کرتا ہے، جس کی مرضی کو پورا کرنا اس کا پرائم مقصد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، اور اس کی مرضی کے تحت ہی وہ مصلوبیت کے راستے پر ہے، اسی کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ صلیب پر ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کرب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، ایک وقت میں تو یقیناً ہم سب کو پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان ہے، کامل خدا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص تکلیف کی برداشت کرنے کی اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اور ایک حد کے بعد بندے کو کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا ایک انسانی پیمانے سے اگر دیکھیں تو یسوع مسیح نے جب خدا کی طرف دیکھا تو یہ شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عرض اور منت ہے، ڈیپینڈنسی ہے، بھروسہ اور یقین ہے کہ میرا آخری حد تک یقین اپنے باپ پر ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا، ظاہر ایسے لگتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے چھوڑ دیا۔ پھر اپنی جسمانی حالت کو بھی یسوع مسیح نے ان کلموں میں بیان کیا ہے، میں پیاسا ہوں، اور اس کو اس عرض کو بیان کرنے کے نتیجے میں اسے کیا دیا گیا؟ اسے اسفنج سرکے میں ڈبو کر اسے دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں دنیا میں آج کے دور میں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، دنیا میں بھوک اور پیاس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ناانصافی کی وجہ سے، نامناسب ناانصافیوں میں کی تقسیم کی وجہ سے سب لوگوں کا روٹی اور رزق نہیں پہنچ پاتا۔ پانی جو ہے وہ سب لوگوں تک صاف پینے کا پانی نہیں پہنچتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گندا پانی پیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پانی جو ہے وہ جیسے ہم ہیں پانی خرید کر پیتے ہیں اور بڑی مشکل سے خرید کر پیتے ہیں۔ جب اس صورتحال میں جب ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں اور یسوع مسیح کے اس کلمے کو دیکھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو ہمارا رویہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ ہم، اس لیے یہ دعوت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے روزوں کا آغاز جو ہم نے کیا تھا 3 باتوں سے کیا تھا، خیرات، دعا اور روزہ۔ خیرات کا تعلق اس ضرورت کو پورا کرنے سے ہے کہ ہم کسی کی بھوک کو مٹا سکیں، ہم کسی کی پیاس کو مٹا سکیں، ہم کسی کی ضرورت میں اس کی مدد کر سکیں۔ جب یسوع مسیح کی یہ بات سنتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں پیاس کو مٹانے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ جب یسوع مسیح نے اپنی انجیلی زندگی شروع کی تو آپ کو یاد ہے جبریل کے موقع کی شادی کے دوران جب مقدسہ مریم نے اسے کہا کہ ان کے پاس میں کم ہو گیا، تو یسوع مسیح نے جواب دیا تھا میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ یہاں پر صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے کہا یہ تمام ہوا، اب تمام ہوا، وقت اپنا آیا ہے اور اب وقت اپنے عروج پر ہے، اور اب وہ تمام ہو رہا ہے۔ جو کام میں لے کر آیا تھا، جو منصوبہ خدا کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے لے کر آیا تھا، وہ سارے منصوبے کو میں نے پورا کر دیا ہے، اور اب میری ذمہ داری جسمانی طور پر پوری ہوئی، اور اب یہ سب کچھ تمام ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم آج گڈ فرائیڈے کے موقع پر ان ساری باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک سوال
جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ جو روحانی تیاری میں نے روزوں کے موسم میں کے شروع میں راہ کے خود سے شروع کی تھی، اب جب میں یسوع مسیح کی صلیب کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوں، جب یسوع مسیح بالکل مصلوب ہونے کے واقعے کو میں یاد کر رہا ہوں، اس وقت میرے دل کی، میرے رویے کی کیا حالت ہے؟ کیا میں آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی ویسا ہی ہوں جیسے میں نے روزوں کے موسم کو شروع کرنے کے وقت اپنے آپ کو پایا تھا، یا پھر اس میں کچھ بہتری اور تبدیلی آئی ہے؟ اگر کوئی بہتری نہیں آئی، اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، ابھی بھی تبدیلی کا وقت، ابھی بھی کفارے کا وقت ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کا وقت ہے کہ وہ لوگ جو تبدیلی کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو توبہ اور کفارہ کر لیتے ہیں، جو خدا کی طرف لوٹ کے آ جاتے ہیں، خدا ان کے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میری دعا ہے کہ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا جہاں پر کل کائنات کے لیے زندگی اور نجات کا سبب بنا ہے، وہاں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے تسلی، اطمینان، امید کا سبب بنے، اور ہم ایمانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، کلیسیائی طور پر بھی ہم ایک نئے اشخاص بنے، ہمارے ایمان میں اور رہن سہن میں جدت آئے اور ہم یسوع مسیح کے زیادہ قریب ہوتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم دعا کے لیے خدا کے حضور میں اپنے سر جھکائیں۔ ہم اب خدا کی پاکریسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کی حفاظت کرے اور تمام روئے زمین پر امنی اور اتحاد عطا فرمائے، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ہر وقت تسلی کے ساتھ اس کی بندگی کرنے پائیں۔ اے قادر، تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں سب قوموں کے روبرو اپنا جلال ظاہر فرمایا، اپنی کلیسیا کے کاموں کی ہدایت کر تاکہ ہم اپنے ایمان کے پابند رہیں، ہر وقت تیرے پاک نام کو بڑھائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تیری نجات پہنچائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے جان دہندہ کی ہدایت کے مطابق اسی طرح دعا کریں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جتنا ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سبزیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، بڑے اطمینان اور امید، یقین اور کامل خوشی کے ساتھ آئیے ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔
اے خدا کے بندے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہمیں اسلام کی عنایت کر۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برام جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ ہم نے اپنے رحم کے کام کی اب حفاظت کر، تاکہ ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اپنی زندگیوں میں ہر وقت تیرے سچے گواہ رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم پاک عبادت کے ساتھ تیرے بیٹے کی موت کو یاد کر چکے، اس کی قیامت ہمارے لیے تسلی اور امید کا باعث ہے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہمیں معاف کر، ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیشہ کی نجات ہمیں عطا کر۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم سب میں جو ہے دینا بہتر۔ دیکھو صلیب دیکھو، جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔
शौक क्या है ठीक है Hare